बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अहमद दुरानी के भाइयों की बाजियाबी का केस चल रहा है। ये केस आप जानते हैं कि अब 9 दिन पुराना हो गया है। यानी 9 दिन से अहमद दुरानी के दो भाई जो उनकी वालदा के बकौल घर से उठाए गए थे वो गायब हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है। हैरान कुन तौर पर आज अदालत इन पहलुओं पर गौर करती रही कि कहीं ये दोनों भाई जो हैं वो मुल्क से बाहर तो नहीं चले गए हैं, और इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया कि वो अचानक कहीं से गायब नहीं हुए बल्कि उनको घर से उठाया गया है। अगर तो कहीं से वो गायब हो गए होते तो फिर आप ये शक कर सकते थे कि वो कहीं मुल्क से बाहर ही तो नहीं चले गए, लेकिन उन्हें तो घर से उठाया गया है। उनकी वालदा कहती है कि घर में कुछ लोग दाखिल हुए, उनको मारते पीटते हुए अपने साथ ले गए थे, और जो लोग साथ ले गए थे उन्होंने बताया था कि वो पुलिस के लोग हैं। जबकि आईजी को आज तलब किया गया था और आईजी ने जो कहानी सुनाई है वो बहुत परेशान कुन थी उनकी वालदा के लिए, और सिर्फ वालदा के लिए परेशान कुन ही नहीं थी बल्कि जज साहब का जो रवैया था वो भी मेरा ख्याल है कि उनकी ईद जो है, एक उम्मीद होती है कि शायद हमारी ईद पर हमें खुशियां मिल जाएं कि हमारे बच्चे वापस आ जाएं, ये उम्मीद भी जज साहब ने तोड़कर रख दी है। आज क्या हुआ ये तो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूं, लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि जुम्मे को जो एसएचओ हैं उनको बुलाया गया था मुतल्लिका थाने के एसएचओ को, और उनसे पूछा गया था कि क्या आपने वर्किंग की है। उन्होंने कहा था कि जी मुझे रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त दे दें, क्योंकि आज मैं कहीं फील्ड में था, आपने बुलाया तो मैं सीधा चला आया। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट साथ नहीं ला सका, जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है वो साथ नहीं ला सका, वो मैं पीर को जमा करा दूंगा। जज साहब, वकील चीखती रही, वकील ने कहा कि जी इनको कल के लिए बुला लें, इनको 2 दिन का लंबा 2-3 दिन का टाइम ना दें, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, पीर को आप तहरीरी जवाब जमा कराएं। फिर पीर को एसएचओ साहब वो जवाब लेकर आए तो कहा गया कि नहीं जनाब, वो जो एसएचओ साहब लेकर आए हैं वो तो तसल्ली बख्श नहीं है, आईजी को बुला लेते हैं। फिर 2 दिन का मजीद वक्त दे दिया गया आईजी साहब को बुलाने के लिए। अब आईजी साहब को बुलाया गया और आईजी साहब जो हैं उन्होंने आकर अपनी ये कहानी सुनाई है। आईजी साहब क्या कहते हैं, आईजी इस्लामाबाद, वो कहते हैं कि जी मैंने इस मामले को सुपरवाइज किया है, स्पेशल तहकीकाती टीम बनाई है, एसएसपी ऑपरेशन की सरबराही में एक टीम मैंने बना दी है, जियो फेंसिंग कराई है, सीडीआर भी हमने हासिल कर ली है। इसके अलावा वो कहते हैं कि 27 थानों या सीटीडी के पास वो मौजूद नहीं है। हमने 27 थानों से चेक किया है, वो उनके पास नहीं है, सीटीडी के पास मौजूद नहीं है। मुल्क भर के आईजी जेल खानाजात से भी राब्ता किया है, कहीं मालूम नहीं हो सका। यानी ये भी नहीं है कि किसी ने उठाकर उनको जेल में डाल दिया हो, तो मुल्क भर के जो आईजी जेल खानाजात है उनसे हमने चेक किया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ऐसे 2 बंदे नहीं है। फिर वो कहते हैं कि तमाम सूबों के आईजी साहिबान से भी हमने राब्ता किया है, उनसे भी मालूमात मांगी है, लेकिन अभी तक कोई मालूमात नहीं मिल सकी। फिर वो कहते हैं कि आईबी को भी हमने कहा है कि हमें इस सिलसिले में असिस्ट करें। एफआईए से भी जवाब आना बाकी है और एफआईए से भी हमने कहा है कि हमें असिस्ट करें। फिर वो कहते हैं कि चीफ कमिश्नर से, करीबी अजला से, अस्पतालों से भी चेक किया है, लेकिन हमें इनकी कोई तला नहीं मिली। 15 का रिकॉर्ड भी चेक किया है, इनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। तो जमीन खा गई, आसमान निकल गया, आईजी साहब को कुछ मालूम नहीं है। वैसे इन आईजी साहब से ये पूछना चाहिए कि रऊफ हसन के मुंह पर ब्लेड मारने वाले वो खुसरे, वो ख्वाजा सरा, उनका क्या हो सका। आपकी तो इतनी अहलियत भी नहीं है कि उन ख्वाजा सराओं को पकड़कर कोर्ट के कटहरे में ला सकते और कहते ये वो ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने यहाँ जो रऊफ हसन साहब हैं उनके चेहरे को पर ब्लेड मारकर उनको जख्मी किया था। तो ये सलाहियत भी मेरा ख्याल है कि इनके पास नहीं है, पुलिस के पास। तो फिर घर में से उठाकर ले जाए गए, गायब किए गए 2 बंदों के बारे में ये क्या बता सकते हैं। जज साहब का रवैया, अमीन मिनहाज साहब का रवैया बड़ा हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने कहा आईजी साहब से अच्छा चलें, ये तो सब आपने एफर्ट्स किए हैं, लेकिन इसका हल क्या है। बंदे तो बाहर लापता हुए हैं, अब इसका हल क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ वक्त दे दें। तो कहा गया कितना वक्त दे दें, तो जवाब दिया कि आईजी साहब ने कहा कि जी हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दें। वो मां जिसके लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल है, एक एक रात उसकी न जाने कहां आंखों में कटती होगी, न जाने मां खाना खा पाती होगी या नहीं खा पाती होगी, वो मां जो है उसके सामने खड़े होकर आईजी साहब कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का वक्त दे दें उनको हमें ढूंढ निकालने के लिए। 2 हफ्ते मांग लिए। तो जाहिर है इस बात को सुनकर वालदा जज्बाती हो गई, आप दीदा हो गई, और वो उठकर रोस्ट्रम पर गई और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का नहीं, इनको 1 साल का वक्त दे दे। यानी टॉन्ट किया कि भाई कैसे बेरहमी का मुजाहरा करते हुए 2 हफ्ते मांग रहे हैं, एक मां से 2 हफ्ते मांग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, इनको फिर साल भर का वक्त दे दें।
یہ جتنا وقت چاہتے ہیں ان کو دے دیں اگر یہ بچے بازیاب نہیں کرا سکتے تو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے سوال کیا تھا، اگر میرے بچوں کو کوئی نقصان پہنچا تو کیا عدالت ذمہ دار ہوگی، پولیس ذمہ دار ہوگی، کون ذمہ دار ہوگا اگر میرے بچوں کو کچھ ہو گیا؟ آئی صاحب نے کہا نہیں اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، کچھ نہیں ہوگا، اللہ رحم کرے۔ یہ جج امین منہاج صاحب نے، جسٹس امین منہاج صاحب نے یہ فرمایا۔ اب ایسی صورت میں جو ہے وہ انہوں نے ایک جملہ بڑا جذباتی کہا، احمد نورانی کی والدہ نے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں، اگر آپ کے بچے ہوتے یا ان کے بچے ہوتے، آئی جی صاحب کی طرف اشارہ کیا، یا جج صاحب کے بچے ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ کیا آئی جی صاحب کے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے یہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو محفوظ رکھے، سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، مگر آئی جی صاحب کے بچوں کے ساتھ یہ ہو تو کیا وہ 2 ہفتے کے لیے انتظار کریں گے، 2 ہفتے کا وقت مانگ لیں گے کسی سے؟ یا جج صاحب کے خدا نہ خواستہ بچوں کو اللہ نہ کرے کہ بچوں کو کوئی اس طرح سے غائب کر دے تو کیا جج صاحب آئی جی کو 2 ہفتے کا وقت دے دیں گے؟ اور کیا نہیں کہیں گے کہ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر جواب چاہیے، مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر بچے چاہیے؟ کیا وہ یہ نہیں کریں گے کہ بھائی مجھے 4 بجے بتاؤ، مجھے 4:30 بجے بتاؤ، مجھے 5 بجے بتاؤ؟ اور یہاں پر جج صاحب نے بہت بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عید کے بعد کی تاریخ دے کر گھر چلے گئے، جی اب چلیں اس کیس کو بھی عید کے بعد سنیں گے۔ عید میں ابھی 4 دن باقی ہیں، آج جمعرات ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور اس کے بعد پیر ہے۔ یہ 4 دن کے بعد 5واں دن عید کا ہے، پھر چھٹا دوسرا دن، پھر 7واں دن، پھر اس کے بعد عید کا 4تھا دن ہوگا، پھر کوئی تاریخ ابھی پتہ نہیں کون سے رکھی جائے گی، لیکن 7-8 دن تو آرام سے دے دیے آئی جی صاحب کو۔ آپ کو یاد ہوگا لاپتہ افراد کا کیس جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک اور جج محسن اختر کیانی کے پاس لگ رہا تھا، تو وہ کس قسم کے ریمارکس دے رہے تھے، کس قسم کا وقت دے رہے تھے، فوراً جواب مانگتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ اس کو چلا رہے تھے، اور اس کے نتائج بھی پھر ہم نے دیکھے۔ ظاہر ہے ریاست کے اوپر ایک دباؤ آتا ہے، اور ریاست کے اوپر دباؤ آتا ہے، جو ریمارکس محسن اختر کیانی صاحب نے دیے تھے اسلام آباد کے اہم افسران کے حوالے سے، سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے، اس پر ایک دباؤ پھر آیا تھا اور لوگ بازیاب ہوئے تھے۔ لیکن جسٹس امین منہاج صاحب، آپ دیکھیں اس طرح کے کیسز جو ہیں، جو بھی سینسیٹیو نوعیت کے کیسز ہیں، اب وہ نہ محسن اختر کیانی کے پاس لگیں گے، نہ وہ جسٹس بابر ستار کے پاس لگیں گے، نہ وہ کسی اور جج کے پاس لگیں گے، وہ جو پہلے کے ججز موجود ہیں۔ اب وہ جو نئے ججز سارے آئے ہیں، اس طرح کے سارے کیسز انہی کے پاس لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ سمپل سا ایک مینجمنٹ ہے کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا دو، وہ اپنی مرضی کے ججوں میں تقسیم کر دیں۔ کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی یہاں پر 3 رکنی کمیٹی نہیں ہے جو ڈیسائیڈ کرے کہ کون سا کیس کس کے پاس لگنا چاہیے۔ یہ قائم مقام چیف جسٹس کا، جن کی اپوائنٹمنٹ پر ابھی تک بحث چل رہی ہے، ان کا یہ کلی اختیار ہے کہ وہ کون سا کیس کس کے حوالے کریں، اور اس پر جو علیمہ خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ تو ان چیف جسٹس صاحب پر اپنا عدم اعتماد ظاہر کر ہی چکے ہیں۔ ایمان مزاری صاحبہ نے کہا کہ ہم نے وزارت داخلہ کے ماتحت خفیہ اداروں پر براہ راست الزام لگایا ہے، اس لیے اس کا جواب ان سے طلب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ ان کو نوٹس کیا ہوا ہے، جواب آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی کون؟ سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع۔ اچھا، پھر ایمان مزاری صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ سب جگہ چیک کر لیا ہے، انہوں نے سیف ہاؤسز کو بھی چیک کیا ہے کہ وہاں تو نہیں ہے؟ جج صاحب نے کہا کہ وزارت دفاع کا جواب آنا ضروری ہو چکا ہے، سیکرٹری دفاع آئندہ سماعت پر جواب جمع کرائیں۔ آئندہ سماعت کب؟ یعنی عید کے بعد۔ تو سیکرٹری دفاع صاحب کو بھی ٹائم مل گیا لمبا جواب دینے کے لیے۔ ایمان مزاری نے کہا کہ سیکرٹری دفاع کو طلب کریں، آپ ان کا جواب نہ مانگیں، ان کو طلب کریں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ہاں کریں گے، ضرورت ہوئی تو یہ بھی کریں گے۔ تو پھر ایمان مزاری نے کہا کہ ضرورت ہے، آپ ان کو طلب کریں، 9 دن سے بچے غائب ہیں، 9 دن سے لوگ اٹھائے گئے ہیں، تو ضرورت تو ہے، آپ انہیں طلب کریں۔ تو لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلے ان کا جواب آنے دیں، پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں طلب کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یعنی وہی کہانی جو پچھلے ہم 7-8 دن سے سن رہے ہیں، آئی جی کو بلا لیں، پہلے ایس ایچ او کو بلا لیں، اسے رپورٹ مانگ لیں، رپورٹ ٹھیک نہیں ہے جی، آئی جی کو بلا لیں، آئی جی کو بلا لیا جی، اب سیکرٹری دفاع سے جواب طلب کر لیں۔ تو آپ تو اس کو 2-4 مہینے کھینچنا تو کوئی معمول کی بات ہے۔ لوگ لاپتہ ہو گئے، اچانک غائب ہو گئے، اٹھا کر لے جائے گئے، یعنی ایسے میں جو آپ ظاہر ہے والدین کا دکھ تو والدین سمجھ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو ایک تحریک چلا رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، بلوچستان میں مظاہرے کر رہے ہیں، پھر ان کا دکھ بھی سمجھ آتا ہے کہ کیسے کسی کے باپ کو اٹھا لیا، کسی کے بچے کو اٹھا لیا۔ تو یہ جو ہے وہ مدعا آج عدالت میں پیش تھا۔
جسٹس امین منہا صاحب نے حیران کن طور پر یہ سوال تو کیا جج صاحب سے کہ کیا آئی جی صاحب سے پوچھا جج صاحب نے کہ کہیں یہ ملک سے باہر تو نہیں چلے گئے، آپ نے چیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے چیک کیا ہے، یہ ملک سے باہر نہیں گئے۔ تو یہ تو انہوں نے پوچھ لیا، حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں تھا، کیونکہ انہیں تو کسی نے کسٹڈی میں لیا ہے، کسی نہ کسی ادارے نے ہی لیا ہے، ظاہر ہے، یا پولیس نے لیا ہے، یا ایف آئی اے نے لیا ہے، یا کسی اور ایجنسی نے لیا ہوگا، لیکن ان کو کسی نے حراست میں لیا ہے اور وہ ان کی حراست میں ہوں گے۔ لیکن جج صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کہیں وہ ملک سے باہر تو نہیں چلے گئے، یہ سوال تو وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سوال نہیں کر رہے کہ ان پر پرچہ درج کیوں نہیں ہوا۔ آئی جی صاحب سے اتنا پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، سب سے اہم سوال پوچھنا بھول گئے کہ بھئی اس پر پرچہ کیوں درج نہیں ہوا، ایک شخص کی گمشدگی کا پرچہ کیوں درج نہیں ہوا۔ لیکن یہ جج صاحب سوال بھول گئے پوچھنا، اور وہ یہ سوال نہیں پوچھ پائے، انہوں نے نہیں پوچھا یہ سوال۔ اب یہ ایک طرف صورتحال ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، بہت ہی افسوسناک واقعہ جو مکران کوسٹل ہائی وے پر پیش آیا ہے، اگرچہ یہ انٹیریئر بلوچستان میں تو پیش آتے تھے واقعات کے، بسوں سے لوگوں کو اتار کر ان کی شناخت چیک کر کے، ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، انہیں قتل کر دیا جاتا تھا کہ جی اس کا شناختی کارڈ پنجاب کا ہے یا یہ غیر بلوچی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو الگ کر کے لے جاتے تھے۔ اب یہ واقعات جو ہیں یہ حیران کن طور پر، میں خود پچھلے دنوں کچھ کسی سے کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ تو انٹیریئر بلوچستان میں ہے، کوئٹہ سے جو کراچی سے گوادر جانے والی شاہراہ ہے، کوسٹل ہائی وے، جو اتنی خوبصورت ہے اور مجھے اتنی پسند ہے، جس پر میں صرف کوسٹل ہائی وے پر سفر کرنے کے لیے میں 2 مرتبہ بائی روڈ گوادر اور 2 مرتبہ اورماڑا، اور اس کے علاوہ راستے میں ایک جگہ کنڈملیر آتی ہے، گولڈن بیچ آتا ہے، تو 4-5 مرتبہ میں وہاں جا چکا ہوں صرف وہ نظارہ دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہاں پرنسس آف ہوپ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، پہاڑوں پر قدرتی طور پر ایک پرنسس بنی ہوئی ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے وہ دیکھنے میں نہیں لگتا کہ وہ قدرتی بنی ہے، لیکن اس کی ہسٹری ان نون ہے، اتنا رچ وہ بیلٹ ہے۔ اور ایک طرف وہ پہاڑ ہیں بڑے، وہ جو ایک آرٹسٹک سے ماؤنٹینز ہیں اور کورل سا ان کا ڈیزائن ہے، اور دوسری طرف سمندر بہہ رہا ہے، یعنی آپ سڑک پہ گزر رہے ہیں، خوبصورت سڑک ہے، ایک طرف سمندر بہہ رہا ہے، دوسری طرف پہاڑ ہے۔ یہ ایک نظارہ آپ کو پاکستان میں صرف کوسٹل ہائی وے پر ملتا ہے، اور اس پر چونکہ بہت ساری چوکیاں آتی ہیں، اس لیے اس کو محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ اور میں خود کئی مرتبہ اس کوسٹل ہائی وے پر سفر کر چکا ہوں، میں گوادر جا چکا ہوں، اورماڑا وہاں پر کیمپنگ کرنے کے لیے جا چکا ہوں، اورماڑا پہ بیچ پہ، اور اس کے علاوہ 3-4 مرتبہ تو کنڈملیر اور پرنسس آف ہوپ، اور راستے میں ایک مندر آتا ہے، بہت اس کی رچ ہسٹری ہے، 2 مرتبہ میں وہاں جا چکا ہوں۔ تو اس بیلٹ کو میں نے کافی ٹریول کیا ہے اس کے اوپر، لیکن اس بیلٹ کے اوپر اورماڑا کے قریب شناختی کارڈ چیک کر کے 5 افراد کو مار دیا گیا، ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو واقعات ہوتے تھے وہ بولان کی پہاڑیوں پر ہوتے تھے، وہاں سے گزرتی ہوئی بسوں کے ساتھ ہوتے تھے، انٹیریئر بلوچستان میں ہوتے تھے، مگر یہ تو پر رونق جگہ ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جو سیکیورڈ ہے، اور یہ تو وہ جگہ ہے جو ہائی وے ہے، کوسٹل ہائی وے ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جگہ جگہ جا بجا چوکیاں ہیں سیکیورٹی کے اداروں کی، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم نے گوادر سے کراچی تک ایک ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی محفوظ بنایا ہے۔ اسی کوسٹل ہائی وے کے اوپر اورماڑا بیچ واقع ہے، جو بہت خوبصورت بیچ ہے، اور اس کو ایک زمانے میں جو ہے وہ اس کو سیاحت کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپ کرنے کے بارے میں بہت غور و فکر ہوتا رہا، اور اگر ہو جائے تو اس طرح کی جگہ آپ کو پورے پاکستان کیا بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں نہیں ملے گی جتنا خوبصورت یہ بیلٹ ہے۔ لیکن اس پر دہشت گردی کے اس نوعیت کے واقعات ہونا یہ بہت ہی تشویشناک، پریشان کن اور افسوسناک ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا دل دکھا ہے یہ واقعات سن کے جو ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ ان دہشت گردوں کا کلا کما ہو جو لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو مار دیتے ہیں، معصوم لوگوں کو۔ ان سے آپ کی کیا لڑائی ہے؟ مطلب پنجاب کے ہیں یا سندھ کے ہیں، ان سے بلوچوں کی کیا لڑائی ہے؟ آپ معصوم لوگوں کو کیوں مار دیتے ہیں؟ معصوم لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے مار دینے والے دہشت گرد ہی ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی اور دوسری شناخت نہیں ہو سکتی، اور ان سے ایسے دہشت گردوں سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہو سکتی جو عام لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے مار دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس عفریت سے پاکستان کی جان چھڑائے، اور سیکیورٹی اداروں کو مزید طاقت عطا کرے کہ وہ ان سے پاکستان کی جان چھڑانے میں زیادہ ہمت اور بہادری کے ساتھ لڑ سکیں، اور زیادہ مہارت کے ساتھ لڑ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔